नाज़रीन, पाकिस्तान पुलिस की तारीख में एक ऐसा करेक्टर, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा ऑफिसर अपनी तारीख रकम करके गया है जिसके एक्शन के ऊपर सवाल हुआ करते थे। उसकी दास्तानें एक दूसरे को सुनाई जाती थीं, उसकी तस्वीर मशहूर ज़माना थीं, उसके किस्से ज़बान ज़देआम थे। और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इस खित्ते के दीगर ममालिक में भी उसको देख के बहुत सारे लोग फिल्मी कैरेक्टर्स को सोचने पर मजबूर हो जाया करते थे कि अगर उनकी हकीकत होगी तो हकीकी रूप जो है वो इस ऑफिसर जैसा होगा। वो ऑफिसर कि जिसके ऊपर इनकाउंटर यानी मावराए अदालत कत्ल के इल्ज़ामात लगते रहे, जो उनको जस्टिफाई भी करता रहा और ड्रामाई अंदाज में जो कार्रवाइयाँ करता था, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करता था। वो मुल्ज़िमान कुछ कैफ़रे किरदार तक पहुंच जाते थे, बाद में अदालतों के चक्कर भी काटे, मशहूर भी हुआ और फिर एक बम धमाके के नतीजे में शहादत हुई। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में वो शख्स किस्सा पारीना नहीं बना। एक अभी मूवी मंजर आम पे आई है जो बॉलीवुड की तरफ से बनाई गई है, जिसमें उसको विलन का किरदार दिया गया है, जो वहाँ के मारूफ और मशहूर एक्टर संजय दत्त ने वो किरदार निभाया है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें फैब्रिकेशन है, बहुत सारी अफसानवी है। हकीकत के अंदर वो शख्स क्या था, उसने पुलिस को ज्वाइन क्यों किया, उसका ज़माना जवानी किस तरीके से गुजरा और फिर बकिया अदवार जो है वो उसने क्या देखे, उसके बारे में ऐनी शाहिदीन क्या राय रखते हैं। मेरी मुराद एसएसपी चौधरी असलम, जिनके बारे में अब फिर नई पौध जो है, नई नस्ल जो है वो ये जान रही है कि एक ऐसा कैरेक्टर था जो हाथ में पिस्तौल लिए, सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस हुए, गाड़ी से नीचे उतरते हुए एक हाथ से सिगरेट लगाई और एक हाथ में पिस्टल, और जिस तरीके से शाहाना ज़िंदगी वो थी तो वो पुलिस के अंदर एक गैंगस्टर दिखाई देता था। असल कहानी क्या है उसी की जानिब बढ़ेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक हबीब। तारिक भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। तारिक भाई, गालिबन असलम चौधरी साहब जो हैं ये चौधरी नहीं थे। यानी जी मैं अब अपने नाम के साथ चौधरी लगाता हूँ तो हमारे बड़े जो हैं अपने नाम के साथ लगाते रहे, ज़ात के एतबार से भी लगाया जाता है। जागीरदार जो हों, ज़मींदार जो हों तो वो भी चौधरी लगाते हैं। मैं अगर मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा तो वो ज़ात से पठान थे, खान थे। पठान। तो चौधरी का लक़ब जो है वो कैसे मिला? देखें यासिर भाई, चौधरी असलम 1964 में पैदा हुए। उसके बाद उन्होंने 31 अक्टूबर 1984 में जो है वो सिंध रिज़र्व पुलिस ज्वाइन की थी। अच्छा। रिज़र्व पुलिस पहले उन्होंने ज्वाइन की थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेगुलर पुलिस का हिस्सा बन गए। कराची उनकी जो है वो तैनाती हुई। तो वो जब कराची आए तो वो एक इलाका है कराची का, रेती लाइन, वहाँ पर जी वहाँ पर रहते थे। छोटा सा एक घर था। चौधरी असलम का जो डील डॉल था और जो उनकी चाल ढाल थी और जिस तरीके से वो अपना, क्योंकि शुरू में नहीं बल्कि इनका अमूमी ये मिजाज रहा कि ये कम गो थे, टू दी पॉइंट बात करते थे, और कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि होते हैं कि बहुत ज़्यादा गप्पे मारना या फ्रेंडली हो जाना, इस तरह का मिजाज नहीं था उनका। वो टू दी पॉइंट बात करेंगे, संजीदा गुफ्तगू करेंगे और बहुत कम खुलते थे। तो उनका अंदाज़ और उनके जो चाल डाल थी, इसे देख के इलाके के लोग उन्हें चौधरी कहने लग गए। अच्छा। पहली चीज़ ये। अच्छा। दूसरा ये कि वो इलाके के लोगों में एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। फिर ये कि वो जो है लोग भी उनके पास अपनी शिकायतें लेके आना, क्योंकि वो पुलिस फोर्स भी ज्वाइन कर चुके थे। पुलिस में कैसे आए? पुलिस में तो वो नॉर्मली जैसे पहले उन्होंने रिज़र्व पुलिस ज्वाइन की, रिज़र्व पुलिस के बाद जो है वो रेगुलर पुलिस का हिस्सा बन गए। यानी उसमें कोई ऐसी जो है वो कोई अनहोनी चीज़ नहीं थी कि जिसे हम कहें कि कोई। वैसे ये भी हैरत की बात है कि ये रैंकर कहा जाता है ना इनको। जी हाँ, रैंकर कहा ये एक जाता रैंकर नीचे रिजर्व पुलिस से फिर रेगुलर पुलिस में आना और फिर एसएसपी है, तक चले फिर जाना। ASI से SSP तक हाँ, चले तो जाना। ये तो ये इसी पे हम बात करेंगे कि उनके क्रेडिट पे जो चीज़ें आई उनकी वजह से जो है उन्हें प्रमोशंस मिलती गई, और जो उन्होंने बड़ी कार्रवाइयाँ की जिनमें उन्होंने बड़े दहशतगर्द मारे, गिरफ़्तार किए, उनकी हेडमनीज भी उन्हें मिलती गई, उनकी प्रमोशंस मिलती, और फिर उस हिसाब से वो जो है वो बाकायदा इनके तौर पे SSP के ओहदे तक आए। चौधरी असलम को
پہلی بار کسی نے اگر سنا چودھری اسلم کا نام تو وہ کس وجہ سے سنا؟ وجہ شہرت کہاں سے بنی؟ یعنی چودھری اسلم پولیس میں تو آ گئے آپ نے بتایا، چودھری اسلم سسٹم میں کیسے آئے؟ دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. چودھری اسلم اور اس طرح جو دیگر پولیس آفیسرز تھے جو دلیر تھے. اچھا اب دیکھیں اس میں پھر ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ یہ دلیر افسران، دلیری ایک الگ چیز ہے، سسٹم کا حصہ بن جانا ایک الگ چیز ہے، اور طاقتوروں کے ساتھ تعلقات اس لیے بنا لینا کہ وہ اس سسٹم میں آگے بڑھتے چلے جائیں، یہ ایک الگ چیز ہے. یعنی یہ تین مختلف. ٹھیک. چودھری اسلم اور چودھری اسلم کی طرح کے جو دیگر لوگ تھے، دیگر پولیس افسران تھے، ذیشان کاظمی تھے، توفیق زاہد تھے، دیگر جو تھے. ایک اور بڑے چودھری مشہور ہوئے، جی، چودھری انوار الحق، راؤ انوار سوری. جی، وہ مطلب اس طرح کے راؤ انوار، سلور کمانڈو، یہ وہ تھے جو کراچی آپریشن 92 میں جو ہوا اس کے کردار تھے. اصل میں 92 کا جب آپریشن ہوا تو اس وقت کراچی کی صورتحال عجیب بن چکی تھی. کراچی کی تقسیم طاقت کی بنیاد پہ ہو رہی تھی. طاقتور گروہوں نے کراچی پر قبضہ جما لیا تھا. تو وہ کراچی جو ہے وہ مطلب اس طرح دیکھا جاتا تھا کہ یہ پٹھانوں کا علاقہ ہے، یہ مہاجروں کا علاقہ ہے، یہ پنجابیوں کا علاقہ. کراچی کو تقسیم کر دیا گیا تھا اور ہر جگہ جو ہے وہ گروہ موجود تھے، طاقتور گروہ موجود تھے. اس موقع پر ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک آپریشن کلین اپ ہونا چاہیے، جس میں جو عمومی طور پہ شہر کو اس کی اصل صورت میں واپس لانا ہے، ان گروہوں کا خاتمہ کرنا ہے، جسے بعد میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک پارٹی کے خلاف آپریشن تھا. اس کے لیے جب سروے کروایا گیا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کراچی سینٹرل تھا وہ سب سے زیادہ سینسیٹیو تھا، اور اس سینٹرل یعنی جو وسطی کراچی تھا، اس کے جو تھانے سب سے زیادہ حساس سمجھے گئے، ان تھانوں میں ان پولیس افسران کو لگایا گیا جو دلیر، جو بولڈ، اور جن کے بارے میں پتہ تھا کہ وہ یہاں پہ خاتمہ کیا جا سکتا. یعنی ہمارے عام لوگوں کے لیے بہت سارے کراچی کے حیت سے واقفیت نہیں رکھتے، محلے وقوع سے واقفیت نہیں رکھتے کہ سینٹرل میں کون کون سے علاقے آتے ہیں. تو سینٹرل میں علاقے کون کون سے ہیں؟ دیکھیں سینٹرل میں علاقے جیسے ہمارے پاس فیڈرل بھی ایریا ہے، نظم آباد ہے، گلشن ہے، یہ ہمارے پاس سینٹرل کے علاقے اچھا ہیں. اور یہ کراچی سینٹرل کو جو ہے وہ زیادہ تر ہولڈ کرتے تھے. یہاں پہ زیادہ جو اثر و رسوخ تھا اور جن گروپس کا قبضہ تھا وہ ایم کیو ایم لندن سے جو ہے وہ ایفیلیٹڈ تھے. تو آپریشن کے لیے جن افسران کا چناؤ کیا گیا انہیں بھی یہیں پر تعینات کیا گیا. اب جب یہاں پہ تعینات کیا گیا تو یہ آٹومیٹیکلی جو یہ سوچ ابھری کہ جی یہ بنیادی طور پہ ایم کیو ایم کے خلاف تھا آپریشن، یہ اس نقطے کی وجہ سے سامنے آئی. حالانکہ اس ٹائم جو ہے گرفتاریاں دیگر گروہوں کی بھی ہوئی، اور جب صفائی ہوئی تو پھر ساری ہوئی تھی. یعنی مجموعی طور پہ اگر زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہوں گی تو وہ ایم کیو ایم. اچھا اس کی وجہ بھی یہ تھی نا کہ شہر پہ زیادہ ایریاز پر قبضہ بھی ایم کیو ایم کا تھا. مطلب ایم کیو ایم کا جو مسلح ونگ تھا ان کا قبضہ تھا اس کے اوپر. اب وہاں پر جو تھانے تھے وہ تھانے بھی اسی طرح کے پولیس افسران کے حوالے کیے گئے جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس کو کور کر سکتے ہیں. ورنہ بدماش کا مقابلہ بدماش ایگزیکٹلی انہوں نے گنڈوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس طرح کے پولیس افسران جن کے جو ہے وہ دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہ بھی گنڈے ہی ہیں، اسی طریقے سے کور کریں گے انہیں، مطلب وہاں سے ہٹیں گے نہیں. گل بہار کا جو تھانہ تھا وہ چودھری صاحب کے پاس آیا، چودھری اسلم کے. اچھا یہ اس وقت تھے کیا رینک میں؟ اس وقت یہ جو ہے وہ صحیح تھے، یہ ایس ایچ او بنائے گئے اچھا اس تھانے کے. اب وہاں پہ مسئلہ یہ تھا یاسر بھی کہ وہ تھانہ کوئی عام پولیس آفیسر لے نہیں رہا تھا. یعنی اس کا اتنا خوف بیٹھا ہوا تھا اس تھانے کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پہ جو گروہ ایکٹیو تھے، جو وہاں پہ ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ جو مسلح ونگ ان کے ایکٹیو تھے ایم کیو ایم لندن کے، وہ کام نہیں کرنے دے رہے تھے. وہ اٹیکس ہوتے تھے، پولیس والوں کو شہید کر دیا جاتا تھا، اور قتل و غارت گری وہاں پہ عام معمول بن چکی تھی. تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر چودھری اسلم کو ایز اے ایس ایچ او لے کے آیا گیا، انہیں تعینات کیا گیا اور ان کے حوالے وہ تھانہ کیا. یعنی وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ایک رینکر کا آفیسرشپ میں آنا اور سسٹم میں آنا. وہاں سے یہ سسٹم، وہاں سے جب انہوں نے کاروائیاں شروع کی اور کیا نام ہے، جب انہوں نے آپریشن شروع کیا تو اس آپریشن میں پھر یہ بعد میں خود بھی جو ہے وہ کہتے رہے کہ 100 سے زیادہ انہوں نے انکاؤنٹرز کی. اچھا یہ ان کے دو حصے ہیں چودھری اسلم کے اس ٹینور کے، ایک وہ جو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن میں گزارا اور تک آئے، اور ایک وہ جو مشرف کے ساتھ گزارا اور انتہا پسندوں کے خلاف.
تو ہم تو یہ جو پہلا 92 کا آپریشن تھا، اس کے بعد یہ اینٹائی ایم کیو ایم آفیسر جو ہے وہ اس کی صورت میں سامنے آئے. آپریشن سے انہوں نے جو ہے وہ جو دہشت کی علامت بنے ہوئے تھے اس شہر میں، جو دہشت گرد، ان کے خلاف کارروائیاں کی، ان کے انکاؤنٹرز کیے، اور یہ ختم کرتے چلے گئے انکاؤنٹرز. اب اچھا، وہاں آپ نے وہ ہیڈ منیز کی بات کی، تو کیا ان لوگوں کے اوپر بھی ہیڈ منیز تھی جو؟ جی بالکل، ان کے اوپر بھی ہیڈ منیز تھی. وہ بھی جو ہے وہ مطلب جب کیے تو وہ ہیڈ منیز ان افسران کو ملتی بھی تھی، بلکہ چودھری اسلم کئی انٹرویوز میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی اگر میرا جو ہے وہ منی ٹریل دیکھنی ہو تو اس میں آپ کو ہیڈ منیز جو ہیں وہ زیادہ نظر آئیں گی اس میں. ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے دہشت گرد گرفتار کیے، پھر اچھا انکاؤنٹرز متنازع بھی ہوئے، یعنی جن کے بارے میں یہ آئی، تو اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. لیکن بیسیکلی یہ سسٹم میں کیسے ہے؟ یعنی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سسٹم میں آ گئے، ایس ایچ او بن گئے، ایس ایچ او سے انسپیکٹر تک کا جو سفر ہے اس میں ان کے کریڈٹ کے اندر یا وہ الزامات کے پنڈارے میں کتنے انکاؤنٹرز ہوں گے، اور وہ ایرا کتنی دیر کا ہوگا؟ دیکھیں وہ تو پھر لمبے عرصے تک چلا نا. یعنی وہ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن جو 92 کا شروع ہوا تھا وہ چند دنوں میں ختم نہیں ہو گیا تھا. دکھاوے کے طور پہ تو وہ کہا گیا کہ جی ہو گیا، لیکن آپ وہ دیکھیں کہ وہ 96 میں بھی جاری تھا. 92 سے شروع ہوا، چھوٹے چھوٹے پاکٹس کی صورت میں وہ آپریشن جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کو مختلف کو پہ نظر آئے گا. اس میں ایک تسلسل نظر آئے گا جو چلتا رہا، اور یہی افسران تھے جو سرگرم رہے. یہ تقریباً پہلے اگر افسران اور اہلکاروں کو ملا لیا جائے بہت سرگرم رہے تو جو فگر آتا ہے وہ 200 کے قریب ہے، جو پولیس افسران اس میں سرگرم رہے. اور جو افسران کا آتا ہے وہ 148 ہیں. ٹھیک ہے، اور ان میں سے آپ دیکھیں کہ 200 میں سے 192 شہید کر دیے گئے. کراچی آپریشن کے 192 جو 200 آفیسرز وہی جو کراچی آپریشن میں شامل تھے، ان میں سے 192 شہید جو ہے وہ شہید کر دیے گئے اس موقع. اب یہ ایک الگ المیہ ہے. اور پھر ہوا یہ کہ اسی مطلب یہ سارے وہ اس والے تھے جنہوں نے اس آپریشن میں کردار ادا کیا تھا، کراچی میں امن لانے کی کوشش کی تھی. اب ہوا یہ کہ چودھری اسلم بھی میں سے ایک کریکٹر سے. چودھری اسلم گل بہار تھانے سے شہرت حاصل کرتے ہیں. اچھا، کیسے؟ ان کے مطلب اسی طریقے یہ ان کے انکاؤنٹرز اور پھر گردوں کے خلاف کارروائیاں، پھر اس تھانے سے نہ ہٹنا، دہشت گردوں کے ان پر حملے. یعنی جو 47 کے قریب ان کے اوپر جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں لاسٹ تک. یعنی جو آخری ان کے گھر پہ حملہ ہوا تھا اس حملے تک 47 جو ہے وہ حملے آتے ہیں جو ریکارڈ پر ہیں کہ جی یہ حملے ان کے اوپر کیے گئے ہیں. اب معاملہ یہ تھا کہ یہ گل بہار تھانے سے شہرت حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سسٹم میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر جب ایم کیو ایم کے خلاف کارروائیوں کے لیے عبداللہ شاہ وزیر اعلیٰ تھے تو وہاں پہ ایک پلاننگ یہ کی گئی تھی کہ ایم کیو ایم کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو توڑا جائے اور ان کو جو ہے وہ ساتھ لایا جائے. تو پھر یہ سسٹم میں چودھری اسلم اتنے ان ہو چکے تھے کہ پھر یہ بھی ذمہ داری ان کی لگائی گئی ماشاءاللہ کہ آپ ایم پی ایز توڑیں اور وہ جو ہے وہ آپ یہاں پہ لے کے آئیں. یعنی سسٹم کو جڑ سے لے کے تناور درخت تک مکمل تبدیل کرنا، وہ ساری ذمہ داری ان کے سر پہ ان کے سر پہ. اب معاملہ یہ تھا کہ چودھری اسلم جو ہے وہ جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں، اور میں وہ کوئی بہت زیادہ شاطر یا اس ٹائپ کی شخصیت نہیں تھے. سیدھا سادہ بندہ تھا. سیدھا سادہ بندہ تھا، دلیر تھا، لیکن ایک اس میں تھی وہ طاقت پہچان لیتا تھا. اچھا، کہ طاقت کس کے پاس ہے. اچھا، چلتا ہمیشہ طاقت کے ساتھ تھا. اچھا، یہ اس کی، اور یہی چیز تھی جو اسے سسٹم میں بہت آگے تک لے کے گئی. یہی چیز تھی کہ اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں. دیکھیں اس نے چودھری اسلم نے جب آپ اسی کو دیکھیں نا، چودھری اسلم نے جب دیکھا کہ اس وقت اینٹائی کیم جو ہے وہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور کراچی آپریشن ہو رہا ہے، وہ آپریشن کا حصہ بنا، سسٹم میں شامل ہوا. پھر ایم کیو ایم کے ایم پی ایز کو توڑنے کی جو ذمہ داری لگائی گئی وہ بھی اس کی لگائی گئی، کیونکہ پتہ تھا، اور اس نے قبول کی کہ ہاں میں کروں گا. اور اسامہ قادری جو ہے اس کو اس نے گرفتار کیا، بےمانہ جو ہے اس کے اوپر تشدد کیا گیا. اور جہاں تک جو ہے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے الف ننگا کر کے تھانے کے گیٹ پہ باندھ دیا گیا تھا. اچھا، ٹھیک ہے. پھر اس کی والدہ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو فیروزہ بیگم شاید نام تھا ان کا، ان کو بلایا گیا. ان سے پھر یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ ہماری طرف سے وزیر کی ایک جو ہے وہ فولیو لے لیں اور ہم آپ کے بیٹے کو چھوڑ دیتے ہیں. انہیں پھر ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا تھا بھائی.
اور پھر وہ جب آگے تو پتہ چل گیا کہ جی ایم کیو ایم سے علیحدہ ہو گئے ہیں. 100% حقائق پہ مبنی معلومات. جی یہ چیزیں وہ ہیں جو اس وقت ہوئی ہیں اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اچھا اب دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے یاد بھائی کہ اب یہ والی ذمہ داریاں بھی جو ہیں وہ چودھری اسلم نے لے لیں کہ طاقت کا ساتھ دینے کی جو میں بات کر. پھر 98 99 میں پھر مشرف صاحب آ جاتے ہیں. جب مشرف صاحب آتے ہیں تو ایم کیو ایم تو چہیتی ہو گئی تھی مشرف کی, آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا. وہاں پر جو ہے وہ چودھری صاحب بھی جو ہے وہ پھر طاقت کے ساتھ اب وہ ایم کیو ایم کے حق اب وہ ایم کیو ایم کے حق میں ہو گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے جب جو ہے وہ شعیب خان کی گرفتاری کا کارنامہ جو ان کے کھاتے میں آتا ہے 2004 میں, وہ کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ وہ بنیادی طور پہ عشرت العباد کے کہنے پہ کیا تھا. عشرت العباد کس کے گورنر تھے؟ اسٹیٹ ایم کیو ایم کے تھے. اسٹیٹ بینک کے جو گورنر رہے. اب نہیں عشرت العباد اچھا جو سندھ کے گورنر, سندھ کے گورنر تھے, ان کے کہنے پہ کیا. تو وہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے آدمی تھے. پھر اس کے ساتھ ہوا یہ کہ ان کے ساتھ معاملات طے ہوئے. پھر یہ ہے کہ چودھری اسلم کے ساتھ پہلے معاملات یہ طے ہوئے کہ آپ کے کراچی آپریشن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, آپ اب ہمارے ساتھ چلیں. تو وہ یہ ان کا جو سیکنڈ ان کو لانڈری فراہم کی گئی نا. لانڈری. اچھا پھر دیکھیں انہوں نے دیکھا طاقت کس طرف ہے, وہ وہاں مل گئے. اب ویسے تو جو ہے وہ شعیب خان کی گرفتاری ان کے کریڈٹ پہ آتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ مطلب انہوں نے گرفتار کیا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ خود گرفتار ہوتے ہیں معشوق بروئی کیس میں. ٹھیک ہے, معشوق بروئی کیس میں گرفتار ہوتے ہیں. معشوق بروئی کیس کو ذرا تھوڑا سا تفصیل دیکھیں معشوق بروئی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ڈکیت پلر تھا, ڈکیت اور اسمگلر. جی. اب اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک انکاؤنٹر ہوتا ہے اور اس کے انکاؤنٹر میں ایک شخص مارا جاتا ہے جسے چودھری اسلم کی ٹیم یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے معشوق بروئی مار دیا. چودھری اسلم صاحب جو ہے وہ اس میں اون کرتے ہیں کہ ہاں ہم سے مارا گیا, غلطی ہو گئی. وہ رسول بخش نامی کوئی عام جو ہے وہ فرد تھا, اچھا معشوق بروئی نہیں تھا. جب یہ چیز کھل جاتی ہے 2006 میں یہ ایونٹ ہوا, جب یہ چیز کھل جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ عدالت کی طرف سے حکم آتا ہے اور چودھری اسلم, عرفان بہادر, دیگر لوگ جو ہے وہ گرفتار ہو جاتے ہیں. 18 ماہ جو ہے وہ چودھری اسلم جیل میں رہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر پیچ اپ کیسے ہوتا؟ پھر پیچ یہ کہ پھر معاملات چلتے ہیں اور وہ جو مقتول کے جو اہل خانہ تھے وہ آ کے جو ہمارے یہاں ایک معروف ٹرینڈ ہے ابھی اسلام آباد میں بھی آپ نے دیکھا ہے, تو وہ اس طریقے سے آ کے جو ہے ان کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے اور وہ ان کو رہائی دے دی جاتی ہے. اور معاملہ یہ تھا کہ اگین جو ہے اس ٹائم ایم کیو ایم پاور میں تھی. اصل میں پس پردہ یہ ہوا کہ وہ معاملات ایم کیو ایم کے ساتھ طے ہوئے اور کیس یہاں سے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ جب کیس ختم ہوتا ہے تو یہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. اس ٹائم جس گراؤنڈ پہ چودھری اسلم کام کر رہے تھے وہ انتہا پسندوں کے خلاف تھا. القاعدہ, ٹی ٹی پی, لشکر جنگی, سپاہی محمد, ان کے دہشت گردوں کے خلاف تھا. یعنی یہ جو ان کا سیکنڈ نوڈ تھا یہ ان کے خلاف ایکٹیو ہو جاتے ہیں.